अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव एट 8 में खुशामदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात होगी 3 अहम सियासी और आलमी पेशरफ्तों की। एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में नई कशीदगी जन्म ले रही है, जहां पीपल्स पार्टी इंतखाबी नताइज और कानूनी कार्रवाइयों पर संगीन सवालात उठा रही है, तो दूसरी जानिब 9 मई मुकदमात में अहम फैसले सामने आए हैं जिन्होंने मुल्की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। जबकि आलमी सतह पर ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी और मफाहमती पेशरफ्त ने पूरे मशरिक वुस्ता की सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। क्या ये खत्ते में पायदार अमन की जानिब कदम है या महज एक आर्जी वक्फा? इन तमाम पेशरफ्तों के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इस पर हमें बात करने के लिए जो है ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। फिरदौस साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके टाइम का। अदालत ने यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल की कैद सुना दी है और इसके साथ शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो चुके हैं। इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये फैसला सबूतों की बुनियाद पर आया है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान में 9 मई के तमाम केसेस की कोई हैसियत नहीं। ठीक से कि खुद अगर बादशाह सलामत और आला हजरत के सामने किसी ने माफी मांग ली तो वो माफ कर दिया गया। जिले इलाही का फैसला था, उन्हें कहा इस आदमी ने जो भी जुर्म किया मैंने माफ कर दिया। ये तो इंसाफ नहीं है। अगर जिसने जुर्म किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक ही काम के लिए एक को माफ करके वजीर बना दो और दूसरे को 50 साल से ज्यादा की सजाएं दे दो। तो अब आप कोई भी फैसला करते रहे, अवाम उसका मजाक ही उड़ाती है, अदालत की बेतौकीरी होती है, मीडिया में इस चीज की निशानदेही बारहा की जाती है। और सिर्फ एक चीज की बात है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है और यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल चल रहा है। तो आजकल जिसके पास लाठी है वो आप ढूंढिए कि लाठी किसके पास है, तो भैंस भी उसी की है, जो वो चाहेगा वो होगा। अगर लाठी शहबाज शरीफ साहब के पास है तो शहबाज शरीफ को कह दीजिए, अगर किसी और के पास है, इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास है तो उनको कह दीजिए, और अगर हमारे फौज के इदारों के पास है तो आप उनको कह दीजिए। लेकिन ये वाज़ेह है कि इसमें कोई कानूनी तकाजे नहीं पूरे किए जाते, सिर्फ लिखे हुए जजमेंट आते हैं, वो ये अदालतें सुना देती हैं। तो इस पे आप बहस क्या करना चाहती हैं? आप कह दें आज 3 साल के बाद उन्हीं ने वो फैसला कर लिया जो वो पिछले 5 दिन में कर सकते थे। पहले 5 दिन 9 मई को हुआ था, जिस दिन केस रजिस्टर किया था उस दिन भी अनाउंस कर देते तो यही फैसला होता। और कोई उसके अंदर सबूत नहीं है कि जी ये लोग प्लानर थे या एग्जीक्यूटर थे। इसलिए कि यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, उम्र तो देखो यार इन लोगों की, सारे 70 से ऊपर के हैं, सब मेरे साथ के हैं। क्या पीटीआई के अंदर नौजवान नहीं है कि ये बेचारे बूढ़ों से ये काम करवाते हैं, और वो भी लीडरान से? भाई आप ज्यादा से ज्यादा कहते हैं इनके हुक्म पे हुआ था, तो वो हुक्मनामा दिखा दो, वो मीटिंग दिखा दो कि किधर ये फैसले हुए थे। और ये भी बड़ी अजीब बात है, ये इतने बड़े दहशतगर्द हो गए और इन्हें सियासत करते हुए ये सारे वो लोग हैं, खासतौर पे उमर चीमा साहब, कि उन्होंने 1996 से ये पार्टी ज्वाइन की भी है। यास्मीन राशिद जैसे ही फेडरल सेक्रेटरी से रिटायर हुई उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन कर ली। शाह महमूद कुरैशी को भी 2011 में ज्वाइन कर ली। एजाज चौधरी ने 2004 में ज्वाइन की। 22 साल हो गए कभी इनके, और उससे पहले भी वो जिन जिन सियासी जमातों में रहे, कभी उन्होंने इस चीज का तशद्दुद की सियासत के खिलाफ बोले, कभी उसके फेवर में नहीं बोले। तो ये कोई केचली है, ये जो कहते हैं ना वो खाले जो बदल लेता है क्रिकेट, कि अपनी केचली बदल ली। क्रिकेट नहीं है, ये इंसान है।
یہ سیاسی لیڈر ہیں اور یہ اصولی سیاستدان ہیں. انہی نے کہا ہے سردار نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. لیکن سر یہ جو سزائیں ہیں یہ عدالت کی جانب سے دی گئی ہیں اور ایک ہی مقدمے میں کچھ ملزمان کو سزائیں ہو جاتی ہیں اور کچھ بری ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ عدلیہ کی آزادی کا ثبوت نہیں ہے؟ تو پھر پی ٹی آئی کی جانب سے سیاسی انتقام کا جو موقف ہے وہ کس حد تک پاکستان درست کی ہے؟ عدلیہ زندہ باد. میں نعرے لگا رہا ہوں نا، پاکستان کی عدلیہ زندہ باد، ایسے فیصلے زندہ باد، مثال قائم کی زندہ باد، تاریخ میں رقم کر دی زندہ باد. چلیے ہو گیا نا، اور کیا شان چاہتی ہیں آپ ایسی عدالت کی؟ میں کیا کہوں. ٹھیک ہے، لیکن اگر 9 مئی جیسے جو واقعات ہیں کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن کرتے تو پی ٹی آئی بھی یہی موقف اختیار کرتی پھر؟ جی مجھے ایک چیز پتا ہے، میں نہیں کرتا. میں تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا. دوسرے، ہم نے ٹی ایل پی کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے 26 نومبر بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم نے اے جے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا. انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہے میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں یہ خطہ پاکستان کا ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے. پی ٹی آئی کا ایک موقف رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہونا چاہیے. 9 مئی کا آپریشن فالس فلیگ آپریشن تھا، ہمارے لحاظ سے ہے. وہ مانا اس لیے نہیں جاتا کہ لاٹھی کسی اور کے پاس ہے، ثبوت اس کے بھی پڑے ہیں. اس سے کہ اگر ثبوت نہ ہوتے تو پوری انکٹ ویڈیوز آنی چاہیے تھی. کتنے کیمرے لگے لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر کے ہاؤس تک، پشاور میں کتنے لگے ہوئے، راولپنڈی جی ایچ کیو کے باہر کتنے لگے ہوئے. دکھائیں وہ سارے چہرے، ایک ایک آدمی کو آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. اب کیا یہی لوگ تھے؟ یہ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے. ان میں سے کچھ تو یاسمین راشد کی تو ویڈیوز میں نے خود دیکھی ہیں جہاں وہ لوگوں کو روک رہی ہے کہ کوئی اندر نہ جائے. پھر بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ آج کل کیونکہ آپ لوگ بھی مجبور ہیں اور حکم کے تابع ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں ڈال رہی ہیں؟ جتنا کہہ دیا پاکستان کے عوام کو سمجھ میں آ گیا. کیا ہوگا؟ سر میں مشکل میں نہیں ڈال رہی، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ڈالیے، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں میں آپ کو بھی مشکل میں نہیں ڈالی، میں تو صرف آپ سے سوال کر رہی ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی بڑی سیاسی جماعت کے کارکنوں پر اتنے سنگین جو ہیں دہشت گردی کے مقدمات قائم ہوئے ہوں گے؟ ایم کیو ایم کے اوپر ہوئے تھے. ایم کیو ایم نے اس سے زیادہ دہشت گردی ایکچولی کی تھی. جھوٹے مقدمے کی بات ہو رہی ہے یہاں. پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے. ایم کیو ایم بوری بند لاشوں کے ثبوت موجود تھے، بھٹے کے ثبوت موجود تھے. وہ ایک چٹکی بجاتے تھے تو پورا شہر بند ہوتا تھا. یہ ساری چیزیں عمران خان نے کبھی ایسے کام نہیں کیا. اس قسم کی کوئی چیز تحریک انصاف نے کی. تحریک انصاف نے 22 اپریل کے بعد سے 5 اگست تک تقریباً 100 سے زیادہ جلسے جلوس کیے. میسو کسی میں نہیں ہوا. اس سے پہلے جب سے تحریک انصاف ہوئی، تاریخ میں اگر کسی سیاسی جماعت نے جلسوں کا کلچر تبدیل کر دیا وہ پی ٹی آئی. وہ تمام انکم گروپس کے لوگ آتے تھے، لوور انکم ٹو اپر انکم، اور سب بیٹھ کے حصہ بھی لیتے تھے. پی ٹی آئی کے جلسوں کو انجوائے بھی کرتے تھے، قومی نغمے بھی گاتے تھے، پارٹی کے سانگ بھی گاتے تھے اور تقریریں بھی سنتے تھے. پی ٹی آئی نے پورا ماحول تبدیل کر دیا تھا پاکستان کی سیاست کا. پارٹیسپیٹو پالیٹکس لے آئی تھی. یہ جو ایلوسو پالیٹکس ہوتی ہے نا، محلات میں بیٹھ کے سیاست کرنے کو ختم کر دیا تھا. پھر دوبارہ ہم اسی روش میں چل رہے ہیں. وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. خدا نے بھی کہا ہے، وعدہ ہے علم نشرہ میں، انما العسرى یسرا فانما العسرى یسرا. تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے. ہم صرف ایک بات اپنے آپ سے پوچھتے ہیں
کیا ہم حق پر ہیں؟ تو میرا جواب یہی ہے کہ میں حق پر ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوست صاحب اگر اپیل ہوتی ہے اور یہ سزائیں جو ہیں برقرار رہتی ہیں تو اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگی. یہ لوگ امر ہوتے جا رہے ہیں. اپیل ہوگی، اپیل ریجیکٹ بھی ہوگی. اول تو اپیل سننے میں جو ہے 4 سال لگا دیں گے. عمران خان جیسے کہ اپیل کو نہیں سنا گیا ہے 1.5 سال سے، تو یہ بیچارے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کورٹ سنتے ہی نہیں. پاکستان میں عدالتی نظام نہیں ہے. بی بی آپ کو کیوں نہیں سچ بولتی؟ کون سا سسٹم رہ گیا یہاں جسٹس کا؟ کس دروازے کو کھٹکھٹائے؟ جو چیز آپ دیکھیں گے بار بار وہی ہو رہا ہے. ابھی گلگت بلتستان کا ذکر کرنا چاہتی ہیں آپ، وہاں کیا ہوا؟ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا ہے. جی سر میں گلگت بلتستان کی ہی بات کرنا چاہوں گی، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ یہ میرے خیال سے وہاں وہی ہو رہا ہے جو اب انہیں نے اپنی سائنس کو اور بہتر کر لیا ہے. 8 فروری کو they were caught unguarded. جب عمران خان نے کہا ظلم کا بدلہ ووٹ سے، یہ سمجھتے تھے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں، عوام نکلے گی ہی نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی سمبل ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا پی ٹی آئی والے کون ہیں اور نان پی ٹی آئی والے کون ہیں. وہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، پی ایم ایل این، پی پی پی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، یہ ہینڈز ڈاؤن جیت جائیں گے، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، اور راوی نے پھر ہماری زندگی میں چین ہی چین لکھا ہے. لیکن ہوا اس کے برعکس. عوام نکلی، عوام نے ووٹ کا استعمال کیا، اور اس شدت سے کیا کہ واضح طور پہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ الیکشن کوئی اور جماعت نہیں جیتی، پی ٹی آئی جیتی ہے. ووٹ گننے سے پہلے سب کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی جیتی ہے. ووٹ گننے کے جب گنتی شروع ہوئی لوگوں کو یقین ہو گیا. اس کے بعد ان کی کاپیں ٹانگ گئی، نتائج بند کر دیے گئے، اپنی مرضی کے نتیجے بنائے، اس میں منانے میں ان سے بے تحاشا غلطیاں. اب کہ یہ گلگت بلتستان میں انہیں نے کہانی دوسری کر دی. لیول پلینگ فیلڈ تو دی نہیں، نہ 8 فروری سے پہلے والے الیکشن میں دی تھی، نہ اس میں دی. پی ٹی آئی کو لڑنے نہیں دیا. پی ٹی آئی نے ایک ذیلی جماعت بنائی، اس کی بھی پرمٹ 16 اپریل کو دے کے 28 مئی کو کینسل کر دی. جلسے نہیں کرنے دیے، جلوس نہیں کرنے دیے، لیڈرشپ کو آنے نہیں دیا، لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن ہو گیا. اور پھر الیکشن میں پھر وہی نتائج آئے، تو انہیں نے اپنی مرضی کے ریزلٹ بھی بنائے، اور اب کے انہیں نے نتیجے نہیں اناؤنس کیے. اب کے انہیں نے ٹائم زیادہ لیا. آپ کو پتہ ہے ایک ایک حلقے میں کتنے کا حلقہ؟ 40,000 لوگوں کا ایک حلقہ تھا. ووٹ پڑے کوئی 15,000 16,000. 16,000 ووٹ گننے میں، ٹیبلیٹ کرنے میں 5 دن لگا دیے. نہیں گننے میں ٹائم لگتا ہے، ریزلٹ بنانے میں لگتا ہے. اور پھر کچھ کانسٹیٹوینسیز میں بہت زیادہ مشکل ہو گئی، تو انہیں نے اس کے لیے کہا 2 ہفتے بعد اناؤنس کریں گے 8 کانسٹیٹوینسیز میں. اس کے وہاں تو بیلٹ پیپر بھی دوبارہ چھاپنے پڑے، پورے نتیجے دوبارہ بنانے پڑے، ڈبے دوبارہ بنانے پڑے کہ اگر عدالت میں جائے تو ہم کھول کے دکھائیں گے کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. صحیح. عوام پہ خوف نہیں ہے، عدالتیں ان کی، تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کرتے جائے. نتیجہ ایک پہلے بھی تاریخ میں ہوا ہے. بہت برا لگتا ہے لوگوں کو جب اس کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی آپ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کریں گے تو آپ سوچیے عوام کا ریئیکشن آئے گا. آپ نے بلوچستان کے اندر دیکھ لیجئے، آپ نے دیکھا کہ وہاں لوگوں نے سیاست کا بائیکاٹ کر دیا. ایک ایم این اے 500 ووٹ سے کم پہ ایم این اے بنتا ہے. اس کے بعد ہوا کیا؟ 1974 سے جو حالات ہیں وہ دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم 2026 میں آ گئے. 52 سال میں ہم نے امریکہ ایران کی جنگ تو بند کرا دی، ہم نے بلوچستان کی خانہ جنگی نہیں بند کرا سکے. یہ ہے
ہماری صورت حال. صحیح. فردوس صاحب تھوڑا سا کے پی کے پہ بات کر لیتے ہیں. بجٹ پیش کرنے پہ عمران خان سے ملاقات کی شرط رکھ دی گئی ہے، تو ایک بجٹ جو صوبے کی عوام کے لیے ہے، تو اسے عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط کرنا کیا عوامی مفاد کو سیاسی مفاد پر قربان کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ کتنے سال بعد کیا جا رہا ہے؟ اول تو میں اس کا بھی جواب دوں گا کہ یہ عوامی مفاد میں ہے کہ عمران خان سے بات کی جائے، لیکن پہلی چیز یہ کہ یہ پہلے سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے. عمران خان سے نہ ملنے دینے کی کیا وجوہات ہے، یہ کیوں نہیں پوچھتی ہیں؟ کون سی ایسا عمران خان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سے چیف منسٹر اگر ایک صوبے کا ملنا چاہتا ہے، اس کی پارٹی کا اس کا نام لے کے وہ الیکشن جیتا ہے، وہ اس کا لیڈر ہے، آپ اس سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیوں قدغن لگائی ہوئی ہے؟ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، 80% اس کی آج جیل میں ہونے کے باوجود، جبکہ 3 سال سے اس کی تصویر نہیں آتی، اس کا پاپولیرٹی لیول یہ ہے. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کو کیا خوف ہے؟ عمران خان کہیں سے اپنی جیب سے نکال کے پیسے دے دے گا کہ سارا بجٹ کا خسارہ دور ہو جائے گا اور وہ دگنے پیسے خرچ کرے گا؟ بھائی وہ ترکیب ہی بتائے گا نا کہ میری پرائرٹیز یہ ہیں کہ عوام کے اوپر کس طرح تمہیں خرچ کرنا چاہیے. اس سے کہ جو چیز عمران خان کہتے ہیں وہ مقبول ہوتی ہے کے پی کے لوگوں کے اندر. اس لیے جس چیز کے اوپر عمران خان کا اسٹیمپ نہیں ہوگا وہ مقبول نہیں ہوتا ہے، لوگوں میں تجسس رہتا ہے. عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کا پروگرام ہے. ہمارا اور پی ایم ایل این کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کہتے ہیں وی بلیو ان ڈیولپنگ ہیومن بینگز ناٹ انفراسٹرکچر. ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہے کیا؟ ہیلتھ. دوسری ایجوکیشن. تو تیسری لا اینڈ آرڈر. فردوس صاحب اگر بجٹ تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین، ترقیاتی منصوبے اور عوامی خدمات کو جو پہنچنے والا نقصان ہے، پھر اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بھی آپ نے اصل میں دیکھا نہیں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا ہم بجٹ نہیں پیش، بجٹ تو پیش ہو گیا. ہم منتھ ٹو منتھ بجٹ بنائیں یا کوارٹرلی بجٹ بنائیں، یہ چیزیں تو ہم نہیں روک رہے، لیکن ہم سالانہ بجٹ نہیں پیش کر رہے. کیا امریکہ میں نہیں پاس ہوتا بجٹ 1 مہینے کا؟ جب کانگریس اور پریزیڈنٹ کے درمیان کوئی تسویہ نہیں ہوتا تو حکومت چلانے کے 1 مہینے کا بھی بجٹ پاس ہوتا ہے. صرف ایک نہیں ہے، میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں تاریخ میں اس کی. یہ بھی ایک طریقہ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، اور پروٹیسٹ میرا رائٹ. بالکل، لیکن اس بیان سے مجھے یہ آئین نے دیا ہے. ٹھیک، لیکن اس بیان سے یہ تاثر نہیں ملتا کہ منتخب وزیر اعلیٰ اور کابینہ خود مختار نہیں بلکہ فیصلوں کے لیے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات کے منتظر ہیں؟ جی، ہم سب جو ہیں خدا کی ہدایت پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم خود مختار اتنے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ اٹھا کے تو کھڑی ہو سکتی ہیں، 2 ٹانگ نہیں اٹھا سکتی. یہ پوری دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے. خود مختاری کی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ خود مختاری کی اتنی لمٹ آ جائے کہ انسان کو اگر کوئی عہدہ مل جائے تو خدا کو بھی بھول جائے، اور اوپر جو اس کو جو منبع ہے طاقت کا اس دنیا میں جہاں سے اس کو لیا ہے اس کو بھی بھول جائے. ہر آدمی کی اپنی حیثیت ہے، اور خدا نے یہ مثالیں دے کے قائم کی ہے کہ ہم اپنی دنیا کو اسی طریقے سے چلائیں. اس لیے موازنہ تو کوئی نہیں کیا جا سکتا خدا کے ساتھ. خدا تو کا کسی سے بھی موازنہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہے بے شک یونیک. تو لیکن بات یہ ہے خدا نے سمجھانے کے لیے دنیا کو کہا ہے کہ دیکھو اپنی طاقت پر اتنا غرور نہیں کرو. عدل کے تقاضے یہ ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو. اگر تمہیں عوام کے ساتھ محبت ہے تو ایسی چیزیں کیوں کرتے ہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے؟ کرا لیجئے ووٹ. کون سے کے پی کے عوام باہر نکلنے کو تیار ہے؟ آج آپ اس بات کی ضمانت دے دیں کہ لوگوں پہ گولی نہیں چلے گی، ان کے ساتھ ٹی ایل پی نہیں ہوگا. یہاں تو ہم 26 نومبر کو آئے، ساری موٹر ویز بند کر دی گئی.
24 نومبر کو نکلے تھے. انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. آج آزاد جموں کشمیر میں اگر خوف نہیں ہے تو انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ اگر ظلم نہیں کیا جا رہا تو انٹرنیٹ کیوں بند ہے؟ خبریں کیوں بند کی جا رہی ہیں؟ کرفیو جیسا ماحول کیوں پیدا کیا ہوا ہے؟ جب ظلم و زیادتی بڑھے گی تو بغاوت آتی ہے. جب بغاوت آتی ہے تو اس کے نتائج ملک کے لیے اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک، آپ نے 48 ارب روپے خسارے کا بجٹ پیش کیا ہے، تو اس خسارے کو پورا کرنے کا آپ کے پاس عملی منصوبہ کیا؟ عملی منصوبے تو بے تحاشا ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن امپروو کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینسز کم کریں گے. آپ ریونیو ریز کرنے کے لیے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں اکنامکس کے اندر. یہاں والا بجٹ آپ قومی بجٹ کے اوپر کیجئے نا بات کہ 40% سے اوپر قرضوں کی ادائیگی ہے. جی. اس کے بعد جو ہے فوج اور ڈیفنس کا ایکسپنس جو ہے وہ آ جاتا ہے. صوبوں کا شیئر دے دیتے ہیں تو وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ 47 ارب کو رو رہے ہیں، میں 3 ٹریلین روپیز کو رو رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. فردوس صاحب، جو آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 سیٹوں پر جو معاملہ ہے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں اس پہ بڑے واضح طور پہ کلیئر ہوں. کشمیری جہاں بھی ہوں ان کو ووٹ دینے کا حق ہونا چاہیے. سیٹوں کی ڈویژن ایسے ہوتی ہے، ان کو شکایت یہ نہیں ہے کہ یہ سیٹیں کیوں ہیں، انہیں یہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ مینیپولیٹ کی جاتی ہیں. اس کی ووٹنگ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کیا جاتا، آپ وہ مثال دیتے ہیں کہ کشمیر کی کابینہ میں دیکھ لیجئے تو زیادہ وزراء کس سیٹوں پہ سے آتے ہیں؟ ان 12 سیٹوں پہ سے آتے ہیں. کیوں؟ کشمیر کے مین کشمیر میں یہ رہتے نہیں ہیں، کشمیر کے باہر رہتے ہیں. گھر کشمیر کے باہر ہے، کاروبار کشمیر کے باہر ہے. حق ضرور ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ کیا کی بات ہے کہ پوری کی پوری کیبنٹ ہی اوورسیز پاکستانی سے بنا دی جائے؟ کیا پاکستان میں قابلیت نہیں رکھتے لوگ؟ تو یہ اعتراض ہے ان کو. اب اس اعتراض کو غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، وہاں پلیبیسائٹ ہونا ہے. کشمیر کو ہم نے ایسا خیال رکھنا چاہیے کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگ مثال بن جائیں آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں کے لیے، کہ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کے لیے وہ کہیں کہ ہمارے ساتھ اگر پاکستانی کشمیروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کا حصہ بننا ہے. یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. ہندوستان روز چلا چلا کے وہاں کی ویڈیوز ہمیں ذلیل کر رہے ہیں کہ وہاں کے کشمیریوں کو دکھا کے کہتا ہے تمہیں ایسی جگہ کے ساتھ جانا ہے جس ملک کے اندر بھوک اور افلاط بڑھ گئی ہو، جہاں غربت کی سطح بڑھ گئی ہو، جہاں روزگار ملتی نہ ہو، جہاں کے لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو انہیں برین گین کہا جاتا ہے، برین ڈرین نہیں کہا جاتا. یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا سڑکوں پہ تصادم، ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی، کشمیر کاز مضبوط ہوگا اس سے، یا پھر دشمن کے بیانیے کو اس سے تقویت ملے گی کہ آپ اپنا رائٹ لینے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں، توڑ پھوڑ کریں، قتل و غارت کریں؟ دیکھیے، یہ لوگ پہلے بھی نکلے تھے نا. جی. کب نکلے تھے؟ اکتوبر میں نکلے تھے، اگر میری تاریخ مجھے صحیح یاد ہو. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی. وہ کوئی سیاسی مطالبے بھی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں بجلی دو، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ڈیولپمنٹ اسکیمیں دو. اس قسم کے مطالبے تھے. ایک سیٹوں کا بھی مطالبہ تھا. بات یہ ہے کہ ایسی نوبت آئی کیوں؟ حکومت وقت نے اس وقت وعدے کیے کیوں؟ جب وعدے کیے تو انہیں نبھایا کیوں نہیں؟ اور اگر وہ پروٹیسٹ کر بھی رہے تو کیا کر لیتے؟
جو توڑ پھوڑ کرتا, جو آگ لگاتا, اس کے اوپر ایکشن لیتے نا. آپ گولی چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ بغیر کسی کے. دیر از اے پروٹوکال, دنیا بھر میں پروٹوکال ہے کہ عوام کو پروٹیسٹ کا حق ہے, ایز لانگ ایز دیر لا ابائڈنگ. اگر وہ لا کو توڑتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ان کو اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ آپ نے قانون توڑ دیا, آپ ڈسپرس ہو جائیں. وہ عمل نہیں کرتے تو پھر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے. اگر لاٹھی چارج سے بھی وہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو ان کے اوپر آنسو گیس چلائی جاتی ہے. آنسو گیس سے بھی وہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے. واٹر کینن کے بھی استعمال سے وہ نہیں جاتے تو ربر بلٹس ہوتی ہیں. ربر بلٹ سے بھی وہ نہیں جاتے تو ہوائی فائر ہوتا ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ بجلی بند کر کے ٹارگیٹڈ گولیاں چلانی کہ لوگوں کے ٹانگوں پہ, سینوں پہ گولیوں کے زخم ہے, یہ کہاں کی جائز بات ہے؟ یہ کس ملک میں ایسی کام ہوتے ہیں؟ ہم وحشی ہو گئے, درندے ہو گئے. ہمیں انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو مہذب کرنا ہے, چاہے وہ ہم ہوں چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو. اگر ہم یہ بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ملک رہنے کے قابل نہیں رہے گا. آپ کی جتنی اچھی آبادی ہے, جو آپ کے پڑھی لکھے نوجوان, خواتین, مرد, بچے ہیں, وہ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک میں بچ جائیں گے. نقصان اس ملک کا ہے. یہاں سرمایہ نہیں آئے گا ان حالات میں. جب سرمایہ نہیں آئے گا تو آپ اتنی دولت پیدا نہیں کر رہے کہ آپ سرمایہ کاری کر سکے. آپ کے یہاں مہنگائی اتنی, آپ کے روپے کی قدر اتنی کم ہو گئی ہے کہ ڈومیسٹک سیونگ نہیں رہی ہے. اور اس ملک کی آپ کی جو شرح ہے پاپولیشن گروتھ کی, وہ اتنی زیادہ ہے کہ غربت اور بڑھتی چلی جائے گی, ان ایمپلائمنٹ اور بڑھتی چلی جائے گی. جب تک آپ اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں دیں گے, اور معیشت کو سنبھالا نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو, اور سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عوام کے نمائندوں کو اقتدار نہ دیا جائے. بالکل, لیکن اس کا اس طرح توڑ پھوڑ کرنا, جلاؤ گھیراؤ کرنا, یہ تو اس کا حل نہیں ہے. آپ بیٹھ کے جو اس کا آئینی طریقہ ہے اس طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ ڈکٹیٹرز کے نیچے سرنگو کرو, آزادی اور جمہوریت کی خاطر آواز بلند نہیں کرو, سرنگو کر کے جوتے کھاتے رہو, ڈنڈے کھاتے رہو, اور کہو کہ ہمیں یہ سب منظور ہے, اس سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں پہ اوپر کچھ ہو. سر میں یہ نہیں کہتی, سر آپ نے یہی کہا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک پرامن طریقے سے حل موجود ہوتا ہے. تو اس طرح کے اچھا آپ بتا دیجئے, یہ 8 فروری کا جو ووٹ ہے جو چوری ہوا, اس کا پرامن طریقے سے ہم چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ مل گیا ہمیں کہیں انصاف؟ جی, کامن ویلتھ کی رپورٹ نے لکھ دیا, فیفن نے لکھ دیا, پیٹرن نے لکھ دیا کہ نواز شریف بھی ہارے ہوئے, اور بری طرح سے ہارے ہوئے یاسمین راشد سے. اور اس کے باوجود اچھا ان کی خود جو رپورٹ انہی نے کی, سب نے لکھ کے دکھا دیا کہ اتنے ایسے پولنگ اسٹیشن بھی ہیں جہاں جتنے ووٹ ہیں اس کی گنتی سے زیادہ ووٹ پڑ گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ 90% ٹرن آؤٹ ایٹ 47 پولنگ اسٹیشن, کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک, جبکہ اوور آل ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50-56% ہے. یہ ساری چیزیں انسانی عقل کے باہر ہیں. ابھی میں نے آپ کو مثال دی, ایک نے معافی مانگ لی تو وہ جہانگیر ترین بن گئے, آئی پی پی بن گئی, ان کو جناب علی وزیر بھی بنا دیا گیا, آج ان کی پارٹی بھی موجود ہے, اور جس نے نہیں سرنگو کیا وہ جیل میں. یہ ہے انصاف؟ کیا وہ حصہ نہیں تھے؟ اور مثالیں دوں, فاروق حبیب کی لے لیجئے, معافی مانگی پہلے جب تک وہ چھپے ہوئے تھے اور تحریک انصاف کے ساتھ تھے, ان کے خلاف وارنٹ تھے. جس دن وہ پکڑے گئے اور انہیں نے کہہ دیا کہ جی میں نے معافی مانگی اور میں نے, اس کے بعد سے وہ آزاد گھوم رہے, ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟
ٹھیک ہے، فردوس صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. یہاں بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹیک اے شارٹ بریک.